चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम का नया एपिसोड शुरू हो चुका है। आपको नए एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह करीम हम कुरानी मालूमात हासिल करेंगे। अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए कुरानी वाक़या बयान किया जाएगा। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी बयान किए जाएंगे। हमारे साथ उमर फैयाज़ मदनी भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह करीम उमर फैयाज़ भाई हमें वाक़या भी बयान करेंगे और बच्चों की तरबियत भी फरमाएंगे। इसके अलावा शान मोहम्मद सेगमेंट होगा, बयान नुज़ूल सेगमेंट होगा, तिलावत की जाएगी, नात शरीफ पढ़ी जाएगी। आज भी आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिए, अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए, इंशाअल्लाह करीम आपको नेकियां मिलेंगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत हमने सुन ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हमने सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये फ़जीलत इरशाद फरमाई कि भाई जो एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर 10 रहमतें नाजिल होंगी, 10 गुनाह मिटेंगे और 10 दराजात बुलंद कर दिए जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें नाजिल होंगी, दराजात की बुलंदी हासिल होगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आयत की तिलावत की गई सूरह माइदा की आयत नंबर 40 की। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है? वो जिसे चाहता है सज़ा देता है और जिसे चाहता है बख्श देता है और अल्लाह हर शय पर कादिर है।
جی پیارے بچوں، آرکڈس مدری چینل کے ناظرین، تلاوت ہم نے سنی ہے اور آپ کو ترجمہ بیان کر دیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بے مانگے دیا اور اتنا دیا، بے مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں کی بخشش، قربان میں کی بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں کی بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بے مانگے دیا اور اتنا دیا، بے مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں کی بخشش کے،
دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بر کے دیا جو آیا اسے بر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش قربان میں کی بخشش مقصد میں زبان پر پایا نہیں قربان میں کی بخشش مقصد میں زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں غم سمایا نہیں دامن میں غم سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام عدیل احمد بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کیا بات دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا نا کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے سبحان اللہ، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن کیا بات دینے سے تیری نیت نہ۔ یہ شعر جب پڑھ رہے تھے تو مجھے اتنا شعر یہ سن کر، جب بھی میں شعر پڑھتا سنتا ہوں بڑا لطف آتا ہے کیا بات، کہ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن، یعنی جو مانگ رہے تھے ان کے دل بھر گئے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ حضور پاک عطا فرما رہے ہیں فرمایا کہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور آپ نے جو کہا نا ابھی یہ شعر کے اندر جو پڑھ رہے تھے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور ہمارے لب پر بھی نہیں آیا، زبان پر بھی نہیں آیا، حضور نے ویسا ہی عطا فرما دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، زبان سے کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے، میں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ وہ تو ایسے کریم ہے، فرمایا سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ بانٹ رہے ہیں، آپ لینے والے بنے، فیض حاصل کرنے والے بنے، انشاءاللہ آپ کو فیض بھی ملے گا، کرم بھی ملے گا، اور انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ سے حصہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارے اشعار پڑھے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنے امتیوں کو عطا فرما رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، اور اتنا عطا فرما رہے ہیں کہ ابھی کلام پڑھا گیا کہ بھئی دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا یہ سیگمنٹ نہایت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سیگمنٹ کو غور سے سنیں، بہت اچھی باتیں اس میں بتائی جائیں گی، قرآن پاک کے پیغامات ہمیں دیے جائیں گے، ہمیں بتائے جائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 17 ہمارا چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ انبیاء کی آیات سن رہے تھے اور ان کی تفسیر ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اس میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس کی آپ کو کچھ تشریح بیان کرنے کی اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ہماری ایک اور صورت اسٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ ہے سورہ حج۔ سورہ حج ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 کی پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے قاری صاحب نے کی ہے اور ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دو چیزوں کا، نمبر 1 کیا؟ اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہیں، اور نمبر 2 کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری۔ تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، یعنی کہ وہ اچھے اعمال کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے جب ڈرے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جی اللہ پاک نے یہ کام کرنے کا حکم دیا تو مجھے کرنا ہے، کیونکہ نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک کا عذاب مل سکتا ہے، عذاب الہی کا شکار بندہ ہو سکتا ہے۔ تو خوف خدا جب ہوگا، تقوی و پرہیزگاری ہوگی، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے گا، اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرے گا اور اپنے اخلاق کی اصلاح بھی کرے گا۔ اخلاق میں کیا آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری بھی کرے گا، سوسائٹی کے اندر بھی ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارے گا، سوسائٹی میں جو آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سوسائٹی کے مینرز سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات سے بھی تعلق رکھتی ہیں، کہ دین اسلام نے بھی اس حوالے سے تعلیمات دی ہیں، اور سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر رہنے کے مینرز میں بھی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تقوی اور خوف خدا کی طرف لے جانے والی چیز ہے قیامت۔ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب بندے کو قیامت کے بارے میں پتہ ہوگا کہ قیامت آئے گی، قیامت میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، قیامت والے دن اگر مجھے کامیاب کیا گیا تو ہی جنت میں جاؤں گا، اور اگر کامیاب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالا جا سکتا ہوں۔ تو پھر بندے کو جب قیامت کا خوف ہوتا ہے، قیامت میں آنے والے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بندہ جب غور و فکر کرتا ہے، تو پھر یہ قیامت اور اس کی جو فکر ہے اور آخرت کی جو فکر ہے، جس کو کہتے ہیں فکر آخرت، یہ بندے کو تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ کہ بندہ پھر تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور اس کے جو حال ہیں، قیامت کے احوال ہیں، وہ چیزیں اس کے سامنے پیش نظر ہوتی ہیں، اور پھر بندہ کسی کا جو ہے وہ حق نہیں مارتا، پھر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی فرما برداری میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کے قریب جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت یہ زلزلہ آئے گا، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ابھی سورج کیا ہوتا ہے؟ وہ مشرق سے نکلتا ہے اور پورا یوں راؤنڈ لیتا ہوا مغرب کے اندر غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، سن سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تو یہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ سورج نکلے گا مغرب سے، اور پھر زمین کے اوپر ایک ہولناک قسم کا زلزلہ آئے گا، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ فرمایا گیا قرآن کے اندر کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر جب فرمایا گیا کہ جب یہ سورج یہاں سے نکل گیا نا، کہ مشرق سے نکلتا ہے، اب نکلے گا مغرب سے، اور فرمایا کہ جب یہ نکل جائے گا مغرب سے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، بند، فنش۔ اب جو قیامت آئے گی اور قیامت کی جو مین جو سور پھونکا جائے گا، اس وقت جتنے بھی لوگ مارے جائیں گے ان میں سے کوئی بھی ایک مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی روایتوں کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت نان مسلمز پر آئے گی، مسلمان اس ٹائم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک بڑی مشہور بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ قیامت کے وقت اللہ کا نام لینے والا زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اٹ مینز اس ٹائم صرف کفار ہی کفار ہوں گے، نان مسلمز ہوں گے، انہی کے اوپر قیامت جو ہے وہ آئے گی۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس میں ڈرنے کا اللہ سے حکم دیا، اور اس سے ڈرنے کا حکم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے احکامات کی پیروی کرنا۔
اس کو فالو کرنا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کے جو احکامات ہیں، جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، اس کے جو آرڈرز ہیں، اس کو فالو کرنا ہے، اور SOPs جو بیان کیے گئے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے جی. ایک اور آیت کا حساب سے سنیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جی بچوں، یہ سورہ حج کی آیت نمبر ہے 14. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے 1 نمبر آیت سنی تھی، اب ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 14، آیت نمبر 14. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال بیان کر رہا ہے اور ان کے حقیقی خدا کی شان کو بیان فرما رہا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ پاک ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ویسے شاندار باغات ہیں کہ وہ اوپر باغات ہوں گے، پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے باغات ہیں کہ ہریالی ہریالی ہے، آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. انسان کی سوچ اس جگہ تک اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتی ہے. فرمایا ایسے وہ شاندار باغات ہوں گے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. کوئی دودھ کی نہر ہے، کوئی شہد کی نہر ہے، تو کوئی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پاکیزہ شراب جو ہے، شراب طہور جو ہے، اس کی نہر جاری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ فرما برداروں پر انعام فرماتا ہے اور جو نافرمان ہیں ان پر عذاب بھی فرماتا ہے، ان کو عذاب میں گرفتار بھی فرماتا ہے. اسی طرح پیارے پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ایمان جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ روایتوں کا مفہوم بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر اس کو دوزخ میں داخل کیا بھی گیا تو وہ اپنے اعمال جو اس کے برے اعمال تھے اس کی سزا کاٹ کر وہ باہر آ جائے گا، پھر وہ جنت میں چلے جائے گا. اور جو بلا حساب ہوں گے وہ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر مزے ہی مزے ہوں گے. باغات ہیں، نہریں ہیں، جہاں چاہیں گے آئیں گے، جہاں چاہیں گے جائیں گے. ایمان والا بندہ جنت میں ضرور جائے گا. اب جو جنت کے بھی مختلف درجات ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرما، یا اللہ مرحومین کے درجات کو بلند کر دے جنت الفردوس میں. جنت الفردوس میں. تو یہ مختلف اسٹیپس ہیں، مختلف درجات ہیں. اور یہ آپ کو نہال بھائی ماشاءاللہ ہر پروگرام کے اندر بیان کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے، ایک درود کی برکت سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں. تو مختلف پروگرامز میں آپ کو یہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں ہمارے مبلغین جو ہے. تو درجات ہیں، اسٹیپس ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے صدقے میں جتنی نیکیاں ہوں گی بندے کو اتنے زیادہ درجات عطا فرمائے گا. جس کی جتنی نیکیاں کم ہوں گی وہ نچلے درجے پر ہوگا، اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اوپر چلا جائے گا، اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اوپر چلا جائے گا. اور مرحومین جو ہیں ان کو تو ایصال ثواب کے ذریعے جو لوگ ایصال کر رہے ہوتے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، قبر کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے درجات کو بلندیاں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. اور روز حشر بھی درود پاک ہمیں درجات کی بلندیاں عطا کروا رہا ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. دیکھیں قرآن پاک کی تعلیمات، آپ جتنی تعلیمات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں. جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، جہاں پردے کا حکم ہے، جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاں پر بھی ہمیں احکامات الہیہ مل رہے ہیں وہاں ایک ہی ون شاٹ اگر آپ کہیں تو وہ یہ ہے کہ جو کرنے کا حکم رب نے دیا ہے وہ کرنا ہے، جو کرنے سے منع کیا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنے. ون شاٹ یہی بات نکلتی ہے. اب کرنے والے کاموں میں سچ آ جائے گا، جھوٹ سے بچنے والے برے کاموں کے اندر جھوٹ سے بچنا آ جائے گا، بدنگاہی سے بچنا ہو جائے گا. کرنے والے کاموں میں نماز آ جائے گی، حج آ جائے گا، زکوٰۃ ہوگی. بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو کہ نہیں کرنے والے. ہماری عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جو رسول اللہ نے اور جو رسول اللہ کے خدا نے ہمیں کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے.
اور جو کرنے سے منع کر دیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں، قرآن پاک کے پیغامات ہمیں پتہ چلے، اور عمر فیاض بھائی ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ پہلے پیغام میں ہمیں قیامت کے دن کے حوالے سے پتہ چلا ہے نا، کہ بھئی قیامت کا دن جو ہوگا وہ بڑا سختی والا اور بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم نے سنا کہ بھئی قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، قیامت کی جب وہ بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت قائم کی جائے گی۔ اور عمر فیاض بھائی جب آپ بیان فرما رہے تھے تو میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا کہ بھئی ایک نارمل انسان ہے، ایک عام انسان ہے، دنیا میں وہ کتنے سال جی لیتا ہے؟ 70 سال جی لے گا، بہت زیادہ جی لے تو 80 سال، 90 سال، 100 آج کے سال زمانے کے اعتبار سے اتنی ہی عمر عموماً ہوتی ہے، 60 65 70 80 90 سال والے کو ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ بہت لمبی عمر پائی۔ تو عموماً اتنی عمر ہوتی ہے 60 70 80 یا بہت زیادہ کر لیں، اگر آپ ایک ایوریج 100 کا بھی رکھیں، جیسے میں بہت زیادہ بول رہا ہوں لیکن 100 کا بھی اگر آپ ایک ایوریج رکھیں تو آپ سوچیں 100 سال ایک بندہ دنیا میں گزار رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جس دن اس کا حساب ہوگا، جس دن اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، وہ ایک دن آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا؟ وہ ایک دن 1 سال کے برابر نہیں ہوگا، 10 سال کے برابر، 100 سال کے برابر نہیں۔ 100 سال دنیا میں جیا نا انسان، ابھی ہم نے ایوریج کیا رکھا کہ بھئی 100 سال اگر ایک انسان جیتا ہے دنیا میں، تو قیامت کا دن 100 سال کے برابر بھی نہیں ہوگا، قیامت کا دن پورے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے سال کے برابر؟ 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اور بڑے اس کی جو ہے وہ بیان کیا بھی جاتا ہے کہ بھئی قیامت کے دن بڑی سختیوں والا معاملہ ہوگا۔ جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے وہ جو ہے وہ اللہ پاک کی کرم سے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے۔ جو گناہگار ہوں گے وہ دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ ہمیں اللہ پاک سے عافیت کا، رحمت کا، بخشش کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرے پیغام میں ہم نے جنت کے حوالے سے سنا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم 12-14 سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ آئے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جنتی صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی جن پر کافروں نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا۔ ان میں سے کچھ حبشہ چلے گئے اور پھر وہاں سے مدینہ پاک آئے، اور کچھ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اس آیت مبارکہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی اور ان کے اجر یعنی ثواب کو بہت بڑا اجر فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کا فیضان نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہوا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف بھی ہجرت کی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ توجہ کے ساتھ شامل نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا خوبصورت سا قرآنی واقعہ سنایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا ہی شاندار واقعہ بیان کرنا ہے،
اور وہ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے، ویسے تو آپ کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن آپ نے معجزے کے ذریعے اللہ پاک کی عطا سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ کی سیرت میں، آپ کی مبارک حیات کے اندر، زندگی کے اندر اگر آپ کو دیکھیں تو آپ نے انسانوں کو بھی زندہ کیا ہے اور آپ نے جانوروں کو بھی زندہ کیا ہے۔ جانوروں کو زندہ کرنے کی ایک بڑی زبردست حکایت ہے، وہ بھی قرآنی حکایت ہے، قرآنی واقعہ آپ کو ہم اپنے قرآن ٹائم پروگرام کے اندر پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ چمگادڑ کو آپ نے لوگوں کے مطالبے کے اوپر زندہ کیا تھا اور وہ چمگادڑ زندہ بھی ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ مر گیا تھا۔ اور آج آپ کو جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 4 انسانوں کو زندہ کیا۔ کتنے انسانوں کو؟ 4 انسانوں۔ 4 انسانوں کو زندہ کیا، 4 مردوں کو زندہ کیا تھا، وہ مر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اپنے دوست عازر کو، نمبر 2 بوڑھی عورت کے بیٹے کو، اور نمبر 3 ایک لڑکی کو۔ وہ جو لڑکی تھی وہ آپ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ٹیکس جمع کرنے والا ایک شخص تھا، اس کی بیٹی تھی، تو اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو بھی زندہ کیا۔ اور نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو، 4 مردوں کو زندہ کیا۔ اور ان کی تفصیلات کیا ہیں آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے زندہ کیا اپنے دوست عازر کو، ٹھیک ہے جی۔ ہوا کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے پکے دوست تھے، ان کے دوست تھے، بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بہن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر آئیں کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو رہا ہے، اور سچویشن یہ تھی کہ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر، 3 دن کے فاصلے پر تھے، وہاں اس کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ 3 دن کی مسافت، 3 دن کی دوری پر آپ موجود تھے، اور آپ کی جو اس شخص کی، جو آپ کے دوست کی جو بہن تھی، اس نے آپ کو پیغام دیا کہ جی وہ آپ کا دوست کا انتقال ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے راستے پر چل پڑے اپنے دوست کے پاس، اور جب اس کے پاس پہنچے تو عازر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کو دفنایا بھی جا چکا تھا۔ آپ جب اس کی قبر کے پاس تشریف لے کر گئے تو آپ نے اس کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل کر آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قبر پر جاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اپنے دوست کو، اس کا نام لیا اور وہ اپنی قبر سے باہر نکل کر آ گئے، اور اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کئی سال تک زندہ رہے، اور نہ صرف زندہ رہے بلکہ اللہ پاک نے ان کو اس کے بعد، یعنی کہ موت آئی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے، اللہ پاک کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، ہاں ان کی اولاد بھی، اور کئی سال تک وہ زندہ رہے، سبحان اللہ۔ دوسرا شخص جسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا وہ بوڑھی عورت کا ایک بیٹا تھا، اور یہ بھی مر چکا تھا، اور حال یہ تھا کہ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ نہال بھائی، کین یو امیجن، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہو گیا، لوگ اسے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں کہاں؟ جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، کس کام کے لیے بھائی؟ دفنانے کے لیے۔ جنازے کو جب لے کر جاتے ہیں تو کس کام کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ دفنانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں لوگ۔ آپ نے راستے میں اس کو دیکھا تو آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو نیچے اتارو، نیچے اتارا گیا، اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس مردے کو زندہ فرما دے، تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہوا اور کئی سالوں تک زندہ رہا۔ اللہ پاک نے اس دوران اس کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ پھر ٹیکس جمع کرنے والے ایک شخص کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، آپ نے بھی اسے جو ہے وہ اس کی موت کے 1 دن کے بعد اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زندہ فرما دیا۔ اسی طرح کیا ہوا کہ جب آپ نے ان 3 مردوں کو زندہ کیا نا اللہ کے حکم سے، تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا نہال بھائی، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا ہوتا۔ ہاں دیکھیں کہ مردوں کو زندہ کر دیا ہے اللہ کے حکم سے، کیسے کیسے شاندار معجزات دل بھائی دکھا دیے انہوں نے اللہ کے نبی نے، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، اور لوگ کیا کہنے لگے، بہانہ مارتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تینوں حقیقت میں مرے ہی نہیں تھے، یہ تو بے ہوش ہوئے تھے اور اپنی اپنی قبروں کے اندر تھے، یا جو جس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے کہا یہ تو بے ہوش ہی ہوئے تھے، تو بے ہوش مرے تھوڑی تھے۔ بے ہوش بندے کو دفنایا کیسے جا سکتا؟ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں، بعض اوقات ویسے نہال بھی ہو جاتا ہے، یہ آج کل کی بعض اس طرح کی بیماریاں بھی اس طرح کی ہیں کہ ڈاکٹر بعض اوقات، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اس کی والدہ کے انتقال کی ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی،
ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس کی قبر کھدوائی جا رہی ہے، وہ جو ان کی والدہ تھی، جو خاتون تھی، ان کی قبر کھدوائی جا رہی ہے، گھر میں ٹینٹ وینٹ لگ گئے ہیں، کناتیں لگ گئی ہیں، سامان آ رہا ہے ڈیکوریشن وغیرہ کے لیے، جو بھی ظاہر ہے پانی وانی کے لیے ٹینکیاں وینکیاں. جب ان کی باڈی ریلیز ہو رہی تھی نا، موومنٹ ہو گئی باڈی کے اندر، فوراً جا کر انہوں نے آکسیجن وغیرہ لگائی، سارا کچھ ہوا، آج تک وہ زندہ ہے. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ہو گیا، اور بے ہوشی اس طرح کی طاری ہو جاتی ہے. اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہیں اور اخبارات میں، میڈیا کے اوپر اس کو بیان کیا جاتا ہے. خیر، وہ وہاں پر تو حقیقت میں وہ لوگ مردہ تھے، ان کو زندہ کیا گیا تھا. یہ 3 مردوں کو جب آپ نے زندہ کیا، انہوں نے نہیں مانا تو کہا کہ یہ تو بے ہوش تھے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو بھائی پھر ایک کام کرتے ہیں کہ اگر تم ایسی بات کر رہے ہو تو پھر کسی پرانے مردوں کو زندہ کر کے میں دکھاتا ہوں، کہ کوئی بہت پرانا کوئی مردہ ہو، میں اس کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں. چنانچہ تم ایک کام کرو کہ سام بن نوح، یہ جناب نوح علیہ السلام اللہ پاک کے جو نبی ہیں ان کے بیٹے تھے، کہا کہ ان کی قبر پر لے کر جاؤ، اور حال یہ ہے کہ ان کا انتقال ہوئے بھی 4000 سال گزر چکے ہیں. اگر تم کہہ رہے ہو کہ جناب کوئی بندہ بے ہوش تھا، اس کو میں نے زندہ کیا، تو چلو کسی پرانی قبر پہ لے کر چلو. اور پرانی بھی کتنی پرانی؟ 4000 سال پرانی. اونچی آواز میں بتائیں کتنے ہزار سال پرانی؟ اور وہ بھی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر، فرمایا وہاں لے کر چلو، 4000 سال پرانا مردہ ہے، اس کے پاس لے کر چلو. چنانچہ لوگ آپ کو وہاں پر لے گئے، اور آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر جو کچھ پڑھنا تھا وہ کچھ پڑھا. تو فوراً ہی سام بن نوح قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف نہ صرف باہر آئے، بلکہ باہر آنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آئے، کیونکہ وہ اس زمانے کے نبی تھے. تو یہ زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ان پر ایمان بھی لے کر آئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور یوں آپ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان 4 افراد کو زندہ فرمایا، انسانوں کو بھی زندہ کیا. اور پھر جو میں نے چمگادڑ والا واقعے کا آپ کو اشارہ دیا، یہ بھی جو ہے وہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آپ کو ذکر کر چکے ہیں. علماء کرام اس طرح کے واقعات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. تو جو ان کے بھی یوں کہہ لیں کہ سردار ہیں، جو ان سے بھی افضل و اعلیٰ نبی ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور جناب جو ہے نا وہ جابر کے بچے ہیں ان کو زندہ کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو زندہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس طرح کے واقعات کو پڑھ کر ان سے جو ہمیں سیکھنے کی باتیں ہیں ان کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر اس معجزے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. آپ اگر تفسیر سیرۃ الجنان میں اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور بھی شاندار کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا نہال بھائی؟ عجائب القرآن ما غرائب القرآن. بڑی شاندار کتاب ہے، بڑے زبردست قرآنی واقعات پر مشتمل یہ کتاب ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. قرآنی واقعات پڑھیں، اپنے بچوں کو اسلامک اسٹوریز سنائیں، اور اس طرح کے واقعات سنا کر کہ جس میں جو ہے نا وہ مختلف جھوٹے کریکٹرز ہوں، ان کریکٹرز کو بیان کر کے اپنے بچوں کی تربیت یوں کہہ لیں کہ دوسری طرف نہ لے کر جائیں، ان کو اچھی طرف لے کر آئیں. قرآنی واقعات سنائیں، قرآن کی اسٹوریز سنائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآنی واقعہ سن رہے تھے، اور ہم نے یہ سنا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا. ان میں سے 3 مردے ایسے تھے کہ جن کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا مرے ہوئے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے زندہ کیا. اور ایک مردہ یا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک مردہ ایسا تھا کہ اس کو مرے ہوئے تقریباً اس کے انتقال ہوئے تقریباً اس کو 4000 سال گزر گئے تھے. 4000 سال بعد کسی مردے کو زندہ کر دینا، یہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس معجزے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ دوحہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ترجمہ،
اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا سیگمنٹ تھا شان محمد، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، بہت پیاری پیاری باتیں ہوئی، اور آخر میں اشعار بھی پڑھے گئے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time.